बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। आप बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं और मैं अपना तारुफ फिर चलें कराई देती हूँ। सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आज आपकी जो सुबह है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। वैसे वर्किंग डे जो होता है हफ्ते का पहला, उसमें लोग बड़े लेजी उठते हैं कि वो अपना वीकेंड एंजॉय करने के बाद आते हैं। लेकिन देखिए काम तो करना है और काम ही से तमाम तर बातें निकलती हैं। लेकिन जो लोग आजकल काम के लिए उठ भी रहे हैं उनको मौसम जो है वो उठने नहीं दे रहा है। मौसम भी ऐसा ही है और कराची में जी मौसम कभी अप एंड कभी डाउन, इन द सेंस कभी यहाँ पे अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और सर्दी हो जाती है। हमारे लिए तो फैसल सर्दी ये बहुत है और अच्छा, सुबह में बहुत सर्दी है, दोपहर में आप गाड़ी में बैठे तो ऐसा लगता है किसी ने टीन गर्म करके छत ऊपर रख दी है, और शाम में एक बार फिर। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से गलबन सदफ वो बीमारियां जो है वो भी, हाँ, लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेकिन यूजुअली हम जो एक ग्लोबल फिनोमिनन देख रहे हैं वो ये है कि उतनी सर्दी नहीं पड़ी जितनी पिछले सालों पड़ी। तो ये बड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर है। और फिर हमारे मुल्क में इलेक्शन होने हैं, तो एक तो इलेक्शन की सियासत की गर्मा गर्मी, दूसरा यहाँ मौसम भी अपने तेवर पहले से दिखा रहा है जी गर्मियां कैसी आएंगी। तो क्या करें अब फैसल, टॉप स्टोरीज की जानिब जाते हैं। मौसम सरमा की रौनक लौट आई। मुल्क में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत ही नहीं, पहाड़ी इलाकों का हुस्न भी बढ़ गया। कराची में भी आज और कल बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये मुल्क इस शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं मानेगा। 8 फरवरी को सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ भी बोल पड़े, कहा तीर पर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है। और सिंध की दीवारों को खूबसूरत बनाने का मिशन, नवाब शाह के आर्टिस्ट ने दीवारों पर सकाफत के रंग बिखेर दिए। बासलाहियत सारंग संधू आज बाखबर सवेरा के मेहमान बनेंगे। तो सबसे पहले फिर मौसम का ही हाल आपको बता देते हैं। और अब ये बताया जा रहा है नई जी पेशन गोई सामने आई है, वो ये है कि बारिशों का सिस्टम जी पाकिस्तान में आ रहा है। और जाहिर है जब बारिशें होती हैं तो ज्यादा बारिश होती है फैसल, तो ज्यादा पानी आता है। और अगर ज्यादा बारिश सर्दियों में हो जाए तो फिर ठंड भी बढ़ जाती है, यानी पानी के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाती है। आज से मुल्क भर में जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो अपनी एंट्री दे रहा है, कह रहा है जी मैं आ रहा हूँ, दाखिल हो रहा है। और बर्फबारी से जी अब वादी कलाम की हम बात करें, मालम जब्बा की बात करें, दीगर इलाके जी काफी हसीन मंजर पेश कर रहे हैं, दिखने में हसीन है। और जाहिर है वहाँ पे जो ठंड है, मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत ठंड लगती है, इसलिए मुझे लगता है शायद, लेकिन कहते ही हैं फैसल के जब बर्फबारी हो रही थी तब सर्दी नहीं होती। तब सर्दी नहीं होती, जब वो रुक जाती है एक मरतबा, उसके बाद आपको असल अंदाजा होता है। दुआ ये करनी चाहिए कि बर्फबारी हो। अगर आप एक ट्रैवलर हैं और अगर आप घूमने फिरने गए तो आपको बर्फबारी की दुआ करनी चाहिए। बर्फबारी के साथ हवा चलने की दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बर्फबारी होगी और अगर हवा होगी तो वो ब्लिजर्ड में तब्दील हो जाएगा और फिर आएगा तूफान बर्फानी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मुल्क भर में जो है वो ठंड जो है वो काफी बढ़ चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा का हम जो है रुख करें या कोयटा बलूचिस्तान का रुख करें, हर जानिब ही जो है सदफ वो सर्दी है। और ऐसे में आप कहाँ का बता रही हैं? वादिये जन्नत नजीर, स्वाद की वादिये जन्नत नजीर, मालम जब्बा। मालम जब्बा का पहले बताने से पहले मैं आपको अपने शहर कराची का बता दूं, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ। माँ जी बताया जा रहा है कल और आज भी बताया जा रहा है बारिश का इम्कान है। अब होता क्या है, यूजुअली जब भी ऐसी पेशन गोई होती है, बारिश ऐसी होती है कि बस उनकी पेशन गोई पूरी हो जाती है, मगर वो ना होने के बराबर। शहर इतना बड़ा है, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो हम मालम जब्बा का जिक्र कर रहे हैं, कराची से निकल आते हैं जी। अब बात करते हैं स्वात और मुहलिका इलाकों में बर्फबारी, और साथ ही जी सयाह यहाँ पर इस टाइम इस सीजन बहुत आते हैं। तो वहां पर हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम वो आपको मजीद बताएंगे। मैं और फैसल अब चुप हो जाते हैं, वो आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, जन्नत नजीर वादी सवात में बर्फबारी के आगाज के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह जन्नत नजीर वादी सवात पहुंच गए और उन्होंने मलम जब्बा, कालाम, महोडन और दिगर इलाकों में डेरे डाल दिया। जब सवात में बर्फबारी हो तो ऐसे में सयाह कैसे खुद को रोक सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो आई है, तो उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोग कहाँ से आए और मलम जब्बा में कैसा महसूस कर रहे हो? हम लोग
لاہور شہر سے آئے ہیں اور یہاں پر آके ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. ہم پہلی مرتبہ آئے, اس طرح ہمیں اتنا اچھا سنو فال مل رہا ہے, ہمیں بہت مزہ ہے, ہم نے بہت انجوائے کیا ہے. ایسی برف باری ہم نے کہیں نہیں دیکھی تھی. ہم یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ آئے ہیں, پھر بھی یہ وادی جنت جیسی ہے, بہت انجوائے ہوا ہے یہاں. سر ہم نے ادھر آ کے آج ماشاء اللہ بہت اچھا فیل کیا. ہم چاہیں گے اور لوگوں کو بھی ادھر آئے اور ادھر آ کے اللہ پاک کی جو قدرت ہے اس کے نظارے دیکھیں اور انجوائے کرے. جی بالکل, جنت نظیر وادی میں برف باری کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح جنت نظیر وادی میں پہنچ گئے. وہ اس وقت ملم جبہ میں موجود ہے اور ہونے والی برف باری سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں. تو مالم جبہ میں برف باری سے خوب محظوظ ہے. اچھا صدف, کچھ دنوں پہلے یہاں پہ بڑے کنسرنس تھے کیونکہ مالم جبہ بڑا زبردست اسکی ریزورٹ ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, لیکن جس ٹائم پہ یہاں پہ ایوریج برف باری ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی, تو پورا میدان جو ہے وہ بالکل خالی نظر آ رہا تھا. لیکن اب خوشائن بات یہ ہے کہ اب برف باری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ہم مالم جبہ کا ذکر کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کا ذکر کر رہے ہیں, تو چلیے آپ خیبر پختونخوا یعنی پشاور جو ہے وہاں سے بھی ہم صورتحال جانتے ہیں, کوئٹہ سے بھی صورتحال جانتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ ہے کیسا. پہلے ہم جو ہے وہ پشاور چلتے ہیں اور پشاور میں ہمارے نمائندے شہزاد محمود موجود ہیں. شہزاد بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے پشاور میں؟ سردی تو بہت ہے, کیا وہاں بھی کوئی بارش وغیرہ کی پیش گوئی ہے, برف باری کی پیش گوئی ہے؟ جی, پشاور اور گردنوا میں گزشتہ ایک ہفتے کے بعد اب موسم انتہائی خوشگوار ہے. پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کے باسیوں نے اس طرح کی شدید دھند دیکھی ہے اور اب دھند کا خاتمہ ہوا ہے. گزشتہ 2 روز سے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, جس سے موسم انتہائی خوشگوار ہوا ہے. بالائی علاقوں میں برف باری پڑ رہی ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ میدانی علاقوں پر بھی پڑ رہے ہیں. یکبستہ ہوائیں بھی چل رہی ہے. بارشوں کی وجہ سے اگرچہ جو بیماریاں ہیں اس کا بھی یقیناً خاتمہ ہوا ہے, بیماریوں میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کڑی فصلیں ہیں اس کو بھی مطلوبہ مقدار میں اگر مزید بارش ہو جائے تو فصلوں کو مطلوبہ مقدار میں پانی مل سکے گا. بارشوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ہماری کڑی فصلیں ہیں, گندم کی فصل جو 80% علاقوں میں تیار ہے, اس کے لیے مزید پانی چاہیے. طویل خشک سالی اس مرتبہ موسم سرما میں دیکھنے کو مل رہی ہے, چونکہ بارشیں بالکل نہیں ہو رہی ہے. تاہم اس کے باوجود بھی گزشتہ 2 روز سے جو خیبر پختونخوا کے صوبے کے مختلف حصوں میں, جنوبی اضلاع میں, وادی پشاور میں, ملکن ڈویژن میں ہم بارشیں دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہی ہے. اس سے تھوڑی بہت مدد مل رہی ہے تاہم مزید بارش ہو تاکہ فصلوں کو مطلوبہ مقدار میں پانی مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مجموعی جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو. یہ تو اچھی بات ہو گئی, لیکن ظاہر بارش اتنی مقدار میں ہو کہ ظاہر فصلوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا شہزاد. عطیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, کوئٹہ سے عطیہ اکرم ہے, اور ان سے جانیں گے جی وہاں پر کیا صورتحال ہے, کیونکہ وہاں کی ہم ہمیشہ عطیہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی گرمی ہوتی ہے تو گرمی تو بہت ساری یہاں آ جاتی ہے کوئٹہ سے, اور یہ یکبستہ ہوائیں آج کل کہاں ہوتی ہیں ذرا پوچھ لیتے ہیں. عطیہ بتائیے گا, ذرا ٹھنڈ میں اضافہ ہوا ہے تو کیا کوئٹہ کے حالات ہیں, کیا درجہ حرارت ہے اور کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ صدف ایسا ہے کہ اگر بات کی جائے اس دفعہ سردی کی تو یہاں پر موسم جو ہے آج درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات نے پریڈکشن کی تھی کہ جی بارشیں ہوں گی. گزشتہ روز ہلکی سے بارش ہوئی جو نہ ہونے کے برابر تھی. اگر موسم کی بات کی جائے تو کوئٹہ کا حسن جو ہے وہ کوئٹہ کی سردی ہے, لیکن اس دفعہ سردی کو 4 چاند نہیں لگے, نہ برف ہوئی ہے اور موسم بھی بڑا متبادل سا ہے. میری ڈریسنگ سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, ورنہ فیب میں ہم جو ہے وہ کوٹ نہ پہنے اور جیکٹس نہ پہنے یہ ممکن نہیں ہے. یہاں پر موسم جو ہے مقامی لوگ جو ہے اس موسم کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, جسے وہ کہتے ہیں چھوٹا چلہ, پھر بڑا چلہ, پھر گلاب کی سردی اور پھر بادام کی سردی. بادام کی سردی سے مراد کہ اس میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے جس میں بادام کے پھول کھلتے ہیں. لیکن اس مرتبہ تو موسم نے اتنا زیادہ دھوکہ دیا ہے کہ چھوٹا بڑا چلہ, گلاب کی سردی اور بادام کی سردی ساری مکس ہو گئی ہے, کوئی ٹھنڈ ہے ہی نہیں. آپ نے جیسا کہا کہ جی کراچی میں بڑی سردی ہو رہی ہے, تو صدف اس دفعہ آپ سردی پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہیں اور کوئٹہ والے بڑے نارمل موسم میں گھوم رہے ہیں. ہمیں تو کوئی ٹھنڈ لگ ہی نہیں رہی. ابھی میں آپ کو اور فیصل کو سن رہی تھی کہ جی کراچی میں بڑی ٹھنڈ آ گئی ہے, تو میرا دل کیا میں بھی کراچی آ جاؤں, کیونکہ اگر یہی حال رہا کوئٹہ جیسے علاقے کا, بلوچستان کا, جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے,
تو پھر یہ ہے کہ ہم کراچی آنا ہمیں پڑے گا اپنی سردی واپس لانے کے لیے. میرے خیال سے آپ جو ہے بڑا مزے کا چل رہا ہے, کیونکہ آپ کوئٹہ کی سردی کی عادی ہیں, آپ کیونکہ کوئٹہ کی سردی کی عادی ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو یہاں آ کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہو, کیونکہ ہم جس کو سردی کہتے ہیں باہر سے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ سردی ہے, یہ سردی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے آپ جو ہے آئیں ضرور, یو آر ویلکم, یو آر ویلکم. کوئی نیاری شہری کھائیں گے لیکن سردی کی ایکسپیکٹیشن لے کے نہیں آئیے گا. لیکن ہاں وہاں سے ہوا بھیج دیں سر, تاکہ ہم بھی تھوڑی سردیاں انجوائے کر دیں. آپ کا بہت شکریہ, عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود تھی اور پشاور سے شہزاد محمود بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو موسم جو ہے وہ تو پل پل کروٹ بدلتا ہی جا رہا ہے اور اوپر نیچے معاملات ہوتے ہی رہے ہیں, جس کی وجہ سے اگین جہاں موسم جو ہے ملک کا اوپر نیچے ہے, وہاں پہ ہماری کرکٹ خاص طور پہ انڈر-19 وہ جا رہی ہے بہت پرفیکٹ. شکر ہے بہت ہی پرفیکٹ. کوئی تو ٹیم پرفیکٹ جا رہی ہے, ورنہ جو حال ہماری ٹیم نے کیا آسٹریلیا میں اور پھر نیوزی لینڈ میں, بس اس پہ تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. ہمارے جو زخم تھے وہ پھر سے ہرے ہو گئے ہیں. لیکن چلیں اچھی بات ہے. انڈر-19 کیا کر رہی ہے؟ انڈر-19 بہت اچھا کر رہی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا نا پرفیکٹ, وہ پرفیکٹ ایسا ہے کہ ہم نے نیوزی لینڈ کو 10 وکٹوں سے ہرایا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نسیم شاہ کی فیملی ہے نا, اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب نسیم شاہ ہوں, ان کے بھائی عبید شاہ ہوں یا تیسرے والے ہوں, انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کے جانا ہے. پاکستان نے بہت کلینکل پرفارمنس دکھائی ہے انڈر-19 میں. پہلے تو جو منوز تھے نیپال اور افغانستان, ان کے تو ہرا دیا. آپ اس وقت یہ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, جو کرکٹ لورز ہیں صدف, جو کرکٹ فالو کرتے ہیں, ان کے لیے یہ جو سائٹ ہے یہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے. میں کوئی شاعرانہ الفاظ استعمال بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. جی ایبسلیوٹلی, وہ اتنا زبردست ہے. اگر ہم دوبارہ سے دکھائیں جو عبید شاہ بولنگ کر رہے ہیں اس وقت, نسیم شاہ کے بھائی, یہ دیکھیں پرفیکٹ مطلب کہ اس کو کہتے ہیں گلی پیٹ جو ہے کیٹ واک کرتے پیچھے گئی, اور یہ مطلب کہ یہ تو کارٹ ویلنگ ایسی زبردست ہوئی ہے. فاسٹ بولر کے لیے اتنا یہ اچھا سائٹ ہے. ان کی فیملی میں جو ان کی جینز ہیں اس میں یہ ٹیلنٹ بھر کر موجود ہے. ان میں ایک جین یہ ہے کہ انہوں نے فاسٹ بولنگ بہت اچھی کرنی ہے, اور دوسرے ہے کہ افغانستان کو انہوں نے جیتنے نہیں دینا. انہوں نے افغانستان پہلے میچ میں اگین شاہ برادران نے بڑی زبردست بولنگ کی تھی, افغانستان کو بھی انہوں نے ہرا دیا تھا. تو پاکستان اب کل ملا کے بات ہے کہ مسلسل 3 میچز کھیلنے کے بعد 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پہ سر فہرست ہے, اور بڑی زبردست کی بات ہے کہ اب وہ آگے جائے گی, اور آگے اب ان کا اصل امتحان اب شروع ہوگا جب انہیں مزید بڑی ٹیم ملیں گی. باقی نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت اچھی, بڑی ٹیم ملیں گی. لیکن ٹھیک ہے, یہی وہ آپ کا کریئر کی شروعات میں جب آپ ایسے نام بناتے ہیں, اور یہی انڈر-19 ٹیم جب آگے بڑھے گی تو لیٹس سی. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کو لے کر کریز بھی ہے, ٹیلنٹ بھی ہے. گلی محلوں سے کرکٹ شروع ہوتی ہے اور کھیل کے میدانوں تک جاتی ہے, لیکن جب بات آتی ہے سلیکشن کی, میرٹ کی, تو پھر وہاں پر ہم بہت ساری کنٹروورسیز بھی دیکھتے ہیں. بہرحال جب کرکٹ کی بات ہی ہو رہی تو کل ایک اور کرکٹ کی تاریخ میں بڑا واقعہ ہوا جی. ویسٹ انڈیز نے 27 سال بعد آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میں تاریخی فتح حاصل کی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو سب بھول گئے تھے. یاد کریں پچھلا ابھی جو ورلڈ کپ گزرا ہے لاسٹ ایئر, اس میں کوالیفائی نہیں کر سکی تھی ویسٹ انڈین ٹیم, جن کا کبھی لوگ ان کی بالر سے کانپتے تھے. برائن لارا اور کون سے ان کے بیٹسمین ہیں جی, وہ بڑے فیمس رہے. لیکن بہرحال چلے ان کی شروعات تو ہوئی فتح. یہ ایک بہت ہی جونیئر ٹیم تھی صدف. اور آپ نے جیسے ذکر کیا برائن لارا کا, کتنی مزے کی بات ہے کہ برائن لارا جو ہے وہ کمنٹری باکس میں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اور جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیتی ہے, اس موقع پہ جو ان کے نئے فاسٹ بولر ہے شمار جوزف, انہوں نے تو کیا کمال کیا ہے. ان کی آپ کو سٹوری پتا صدف؟ یہ ایک بہت ہی لیس پریولیج فیملی سے آتے ہیں. یہ کرکٹ کھیلتے تھے, کسی طریقے سے یہ اپنے معاملات چلاتے تھے, بٹ ان کو اپنے فائنینشیل معاملات چلانے کے لیے کرکٹ چھوڑنی پڑی. انہوں نے 2 سال گارڈ کی نوکری کی, لیکن اس کے ساتھ یہ پریکٹس کرتے رہے. فائنلی انہوں نے وہ نوکری چھوڑی اور وہ دوبارہ آئے, اور آسٹریلیا کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نا, مطلب کہ کمال کر دیا ہے اور تباہی مچا دی. تو ویسٹ انڈیز نے تو 27 سال بعد بڑا زبردست کام. اچھا ریزیلینٹ پرسن, بالکل انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے شوق کو جی, وہ جو فائنینشیل کرنچ ان پر تھا اس کے باوجود بھی جاری رکھا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نام بناتے ہیں. لیٹس سی بھی آگے کیا کرتی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم. تو یہ تو بڑے میاں اور چھوٹے میاں صاحب نے جو ہے فرما دیا, انہوں نے للکار بھی دیا,
اور اردو کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ تیر شیر شیر تیر کر لیں. لیکن اب اس کے جواب میں بلاول بھٹو سرداری وہ کیسے خاموش رہتے, وہ بھی آئے میدان میں اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جی ایک شخص کو ہدف تنقید بنا لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسی شخص کو دوبارہ لانا ہے, چوتھی بار لانا ہے, تو پھر آپ دیکھ لیں, کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اور ساتھ وہ صرف ان کو بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ ایک اور پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں ان کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں, ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں, بولے کہ بھائی ان کو نہیں دیں آپ, اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کو نہ دیں. 2 دن پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے, انہیں ووٹ دے دیں. ہاں, پہلے ان کو یقین تھا, اب شاید نہیں ہے, تو اس لیے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ پلیز آ جائیں, آ جائیں اور ہمیں دیں, ان کو دے کے ضائع نہ کریں. بلاول بھٹو نے کہا کیا پریسائزلی, یہ بھی سن لیتے. کراچی میں بہت سیاسی جماعتوں نے راج کیا ہے جو تشدد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. اپنا ووٹ ضائع نہ کرے کسی انڈیپینڈنٹ کے, کسی ترازو پہ, کسی کتاب پہ, یا کسی ستارہ پہ, کسی پتنگ پہ, یا کسی شیر پہ. 8 فروری کو 7 کے 7 ڈسٹرکٹس میں تیروں کی بارش ہوگا. 8 فروری کو پتنگ نہیں چلے گا, شیر نہیں چلے گا, صرف اور صرف تیر چلے گا. تو چلیں اسی حکمت عملی پہ بلاول بھٹو صاحب کی جو چینج ہو رہی ہے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. شرمیلا, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. پنجاب میں آپ لوگ کافی جلسے کر رہے ہیں اور لوگ بڑا کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی اچھا پاور شو وہاں پہ ہوا پچھلے دنوں لاہور میں جو ہوا, لیکن آپ لوگ نہ صرف پیپلز پارٹی کے ووٹر سپورٹر سے ووٹ مانگ رہے ہیں, اب آپ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انہیں ووٹ نہ دیں, بلکہ پی ٹی آئی کے ووٹر سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ووٹ دیں. تو شرمیلا, پی ٹی آئی کا ووٹر پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دے گا؟ کیا ریزن آپ سمجھتی ہیں جو اس کے پاس ہے کہ وہ کیوں ووٹ دے آپ کو؟ دیکھیے, پی ٹی آئی کا وہ ووٹر ہے جو بڑا مایوس ہوتا ہے. اس کو بڑے وعدے, اس کے ساتھ بڑے وعدے گئے, بڑے خواب اٹھائے گئے, لاکھوں گھر بنانے کے, کروڑوں نوکریاں دینے کے, نیا پاکستان بنانے کے, کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے. لیکن اس دوران پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دیکھا کہ قوم بڑی مایوس, بالخصوص پی ٹی آئی کا ووٹر جس نے دیکھا کہ کوئی بھی وعدہ جو ہم نے ان سے کیا تھا وہ وفا نہ ہو پایا. ملک میں بے روزگاری بڑی, ملک کے اندر غربت بڑی, ملک میں مہنگائی بڑی, نہ کوئی نوکریاں تھی, نہ کوئی گھر بنے, نہ کوئی صحت کی سہولیات نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ وہ ووٹر ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اب کو ووٹ دینا ہے. اور دیکھیں اس وقت اگر آپ ووٹرز لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے آلموسٹ 65% وہ ووٹرز ہیں جو نوجوان, 45%. اور یہ ووٹ جو ہے دس از دا سوئنگ ووٹ. بلاول ساری صاحب اس نکاتی ایجنڈے کے اندر بات کرتے ہیں اس نوجوان. آج وہ بیچارہ نوجوان ڈگریاں ہلاش میں نہیں مل رہی اور اس کو شدید مایوس. پچھلے سال تقریباً 8,60,000 لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے نوکری تلاش میں. لیکن آپ کو نہیں لگتا وہ ووٹر جو ہے وہ وہاں سے مایوس ہے تو وہ آپ جیسی جماعتوں سے بھی مایوس ہے؟ دیٹ واز دا ریزن کہ وہ ان کے سپورٹر بنے. یہی بیانیہ ان کا تھرو آؤٹ رہا ہے, چاہے وہ آپ دونوں پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی, ہمیشہ سے ان کا بیانیہ آپ کے اگینسٹ رہا ہے. تو وہ پھر آپ کی طرف کیوں آئیں گے؟ یہ میرا سوال. ہم نے اس یوتھ کو متوجہ کرنا ہے, ہم نے اس یوتھ کو وہ دینا ہے اس کو ضرورت ہے. بلاول بھٹو سرداری صاحب بات کرتے ہیں یوتھ کے مراکز, وہ بات کرتے ہیں کیریئر کام, وہ بات کرتے ہیں کہ 1 سال کے ہم کو اسٹائپنڈ دیں جب تک ان کی جاب نہیں ہو جاتی. دیکھیے, اس ملک کی نوجوان کو آپ نے سنبھالنا ہے. اس طرح ہم ہمارے بچے ہیں, جس طرح ہم اپنے ایکٹ کے اثاثے سنبھالتے ہیں نا, یہ بچے بھی ہمارے ایکٹ کے اثاثے ہیں. ہمیں اس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ برین ڈرین اگر پاکستان سے جاری رہا تو یہ پاکستان کے انتہائی خطرناک ہے, اور یہ ٹرینڈ 4 سال سے چلتا آ رہا ہے. اب دیکھیے بات کیا ہے کہ بلاول بھٹو سرداری صاحب ایک نوجوان قیادت, ایز دا ہوپ آف پاکستان, وہ جو بات کرتے ہیں اس پہ ڈلیور کرتے ہیں, جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے جو عوامی معاشی معاہدہ کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہیں کر پائے گی, اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ وعدے ہم پورے کریں گے کیسے. ہر مسائل ہم نے بتائے ہیں اور اس مسائل کا حل ساتھ بتایا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ امید دیں, آپ لوگوں کو وہ راستہ دکھائیں کہ اگر ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں تو ہم اس طریقے سے یہ وعدہ پورا کریے. سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو صحت کی سہولیات ہیں پورے پاکستان میں ایسی موجود نہیں ہیں. اگر ہم
آپ نے کلپ دکھائی شہباز شریف صاحب کو بات کر رہے تھے کسان کارڈ مزدور کارڈ چاہیے، کسان کارڈ مزدور کو مزدور کارڈ چاہیے. آج کسان ڈی اے پی نہیں لے پا رہا، بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کو لیٹس پیپل ڈیسائیڈ دیٹ کہ وہ آپ لوگوں کے اس سارے منشور کو لے کے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کے نتائج میں جو ریزلٹ سسٹم ہے الیکشن کا، اس پر تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ایپ استعمال نہ کریں. تو یہ کیا تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کا کہ پھر لاہ عمل کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے جی، ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی کہ فارم 45 ہے وہ آر او نہ صرف کینڈیڈیٹ کو دے بلکہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے بلکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہمارے بھی ان کو بھی دیں. دیکھیں سسٹم کبھی بھی بیٹھ سکتا ہے، الیکٹرانک سسٹم کبھی بھی بیٹھ سکتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر 100% اس کے اوپر مؤثر رہیں گے اور اس کے اوپر آپ اپنا انحصار کریں کچھ بھی ہو سکتا ہے. 2018 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا 2 گھنٹے اور اس 2 گھنٹے آر ٹی ایس بیٹھنے نے پورا الیکشن کو تنازع بنا دیا اور آپ نے ملک کا حال دیکھا. سسٹم بیٹھنا اور سسٹم کو بٹھا دینا یہ 2 مختلف فنومینا ہے. تو 2018 میں کیا ہوا تھا اور ابھی آپ کو کیا خدشہ ہے یہ بھی بتا دیں. زیادہ دیکھیے ایپ ہے نا، ایپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وائرس آ سکتا ہے، اینی تھنگ کین ہیپن وتھ ایپ. جب آپ ایک مشین کے اوپر منحصر ہوں گے، جب آپ کسی الیکٹرانک چیز کے اوپر ہوں گے، آپ کسی ایسے ڈیٹا کے اوپر ہوں گے، تو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ فارم 45 جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کینڈیڈیٹ کو بھی دیں، وننگ کینڈیڈیٹ کو بھی دیں، آر او جو ہے فارم 45 دے دیں اور باقی کینڈیڈیٹس کو دیں تاکہ ہمارے پاس بھی کچھ ہو. اگر خدا نخواستہ وجہ سے ایپ نہیں چلتا یا اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے دین واٹ، ہم اگر آدھا گھنٹہ بھی رک گیا یا 1 گھنٹہ رک گیا الیکشن متنازع ہو، لوگ دھاندلی کا کلیم کریں گے. جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے وہ بولے گا جی مجھے ہرا دیا اور کو جتوا دیا. اینی تھنگ کین ہیپن. دیکھیں اس ملک کے اندر آج تک ہمیں یہ خواہش ہی ہے کہ امید ہی ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن. 2018 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے متنازع الیکشن. اچھا شرمیلا صاحبہ 2018 کی تو نے بات کر لی. صدف نے بگننگ میں بات کی تھی کہ جو آزاد امیدوار ہیں یا جو پی ٹی آئی کے لیے وفا رکھتے ہیں وہ آپ کی طرف کیوں آئے. ایک سوال اب ذرا کراچی کی پالیٹکس پہ بھی ہو جائے اور ایم کیو ایم کے حوالے سے ہو جائے. سعید غنی متواتر یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم جو ہے اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، جبکہ گزشتہ روز ایم کیو ایم نے سیدھے یہ بات یہ کہی ہے کہ اگر ہم اتنے برے ہیں تو پیپلز پارٹی ہم سے ووٹ مانگنے کیوں آتی ہے. تو میں یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، اگر ایم کیو ایم اتنی بری ہے تو پیپلز پارٹی ان سے ووٹ مانگنے کیوں جاتی ہے؟ دیکھیں فیصل، پچھلے کئی سالوں لڑبی سے آلموسٹ 20 ایئرز وہ مشرف کے دور سے لے تھے. ایم کیو ایم کی سیاست رہی ہے اقتدار کی سیاست. وہ 10 سال متواتر مشرف کے ساتھ تھی حکومت کے اندر. اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں سکسیسر انکلوڈنگ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی تو ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر بنے. ہوتا کیا ہے ملک کے اندر اب کسی کی 2/3 اکثریت ملتی نہیں ہے، سمپل میجورٹی بھی پہنچتے پہنچتے رہ جاتی. اب حکومت بنانے کے لیے آپ کو کولیشن پارٹنرز چاہیے ہوتے ہیں. اب اس کولیشن پارٹنرز کے اندر ظاہری بات ہے پہلے تو زیادہ ووٹ ہوتے تھے، 20 سے 25 ہوتے تھے، پھر وہ شرنک کر کے ہوتے پچھلی دفعہ آئی تھنک 7-8 ووٹ تھے. تو وہ بہت وہ کولیشن گورنمنٹ بنانے میں اور گرانے میں دونوں صورت میں وہ بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم نے سوچ لیا کہ ہم نے جو بھی حکومت بنائے گا اس کے ساتھ جانا ہے کیونکہ یہ ان کی سیاست ہے. اینڈ آئی فیل کہ مے بی یہ صحیح ہو بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں رہ کے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو بہتر سرو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ کیا سیاست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فقط کراچی میں ہی لڑتے ہیں نا پیپلز پارٹی سے اور دیگر جماعتوں سے، ان کا باقی تو سندھ کے نتنا کو خاطر خواہ ووٹ نہیں ہے. کراچی کے اندر اب میئر مصطفیٰ کمال بھی تھے، باقی چیزیں تھی. کراچی کا ہم نے وہ بدترین دور بھی فیصل دیکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا، صدف کو بھی یاد ہوگا، جب کراچی ایک آواز پہ بند ہو جاتا تھا، جب کراچی میں گنتی ہوتی تھی ٹارگٹ کلنگ کیا جتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ سے مرے. ہم دیکھتے تھے، بریکنگ نیوز آتی تھی. کراچی کے اندر جو امیونٹی پلاٹس پہ شادی ہال بن گئے تھے، چائنا کٹنگ. یہ بدترین دور تھا کراچی کا. لوگوں کے سال کے سال اسٹوڈنٹس کے نکل جاتے تھے، اسکولس کالجز بن جاتے تھے، میڈیکل یونیورسٹیز بن جاتی. وی ہیو سین دیٹ ٹائم. پھر آگے نکل کے آج اگر ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ ایم کیو ایم ٹوٹی، پھر دوبارہ جو بنی جو بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور یہ کھلے ہم اپنی جلدی کر رہے ہیں، باتیں ٹھیک ہے، اچھی بات. یہ الیکشن کا ماحول ہونا چاہیے. یہ الیکشن کا
انوائرمنٹ چاہیے جہاں پر آپ, حالانکہ ہماری چند کانسٹیٹوئنسیز کے اندر MQM نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کمپلین کی ہے. ان سے مقابلہ کریں نا, باتیں کریں, آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, آپ کیا دیں گے عوام کو, ہم کیا دیں گے عوام کو, اس کا فیصلہ ہو جائے گا. بالکل 8 فروری کو اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی, سب سویرے آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ظاہر پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے, اور اسی بنیاد پر بلاول بھٹو جو جلسے کر رہے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہیں, یہ بڑا اہم ہے. بالکل. اچھا, ساتھ ساتھ اب ایسی بھی صورتحال بن رہی ہے کہ آپ کے پاس صدف موبائل ہے, ہوگا, آپ کا ووٹ کہاں ہے, سب کے پاس ہے, تو آپ کا ووٹ کہاں پر ہے یہ آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. تو آپ 8300 پہ SMS کر کے اور یہ چیز پتہ کر سکتے ہیں, جی وہ سینڈ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ووٹ کہاں پر ہے. خاص طور پہ اس الیکشن میں کیونکہ حلقہ بندیاں ہوئی, حلقہ بندیوں کے بعد بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز جو ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو گئی. جو این 238 تھا وہ این 236 ہو گیا, جو این 245 تھا وہ این 254 ہو گیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے, دس از دا نمبر 8300. اس پر آپ نے اپنا NIC نمبر, شناختی کارڈ نمبر آپ نے درج کر کے سینڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو فوری انفارمیشن آ جائے گی جس میں آپ کا بتایا جائے گا جی کہاں پر آپ کا ووٹ درج ہے اور کہاں پر جا کے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنے. ظاہر پولنگ اسٹیشنز بنتے ہیں مختلف علاقوں میں, وہاں پہ آپ نے ووٹ دینا ہوتا ہے. تو یہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے. پتا چلے آپ کے پاس انفارمیشن نہ ہو, الیکشن کا دن آ جائے اور آپ سوچ رہے ہیں جی میں نے کہاں جا کے ووٹ دینا ہے. لیکن یہ سروس فری نہیں ہے, 2 روپے چارجز ہیں, بریک لیتے ہیں. نتھنگ از فری ان دس کنٹری سوائے ہوا کے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جہاں پر ہم بہت ساری انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں جس میں سیاست ہو, کھیل کا میدان ہو, آپ کی صحت سے متعلق ہو, وہیں پر ہم پاکستان کی معیشت پر بھی گہری نظریں رکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو اب بتائیں جی کہ پاکستان میں جی عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان میں تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکس وصولی کی پیشگوئی کر دی ہے, اور اس میں ہم بہت زیادہ پیچھے تھے جب شروع میں ہماری نیگوشیشنز ہو رہی تھی IMF کے ساتھ. اور IMF کے مطابق FBR رواں مالی سال میں 9415 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لے گا, اور آئندہ مالی سال FBR کی ٹیکس وصولی کا تخمینہ اس سے زیادہ لگایا گیا ہے, وہ ہے 11500 ارب روپے. تو براہ راست ٹیکسوں کی 587 ارب روپے میں اضافے کا امکان ہے. اسی طرح ٹیکس وصولی میں 679 ارب روپے اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے جی کہ براہ راست جو ٹیکس کی وصولی ہے 4803 ارب روپے, جبکہ سیلز ٹیکس کی مد میں 4114 ارب روپے وصولی کا تخمینہ لگایا گیا ہے, وچ از اے پازیٹیو سائن. یہ پازیٹیو سائن ہے, لیکن یہ ٹیکس لیا کس سے جائے گا؟ یہ کہا جا رہا ہے جی ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا, تو ہوپ فلی جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کو پڑ جائے. اللہ کرے کہ ویسے ہی ہو, ورنہ تو تنخواہ دار طبقہ جن میں بہت سارے لوگ بشمول ہم شامل ہیں, سیلریڈ کلاس, تو سچویشن ایسی ہے کہ ٹیکس کا ہدف تو بڑھا دیا گیا. ابھی ہم اس پہ مزید بھی بات کریں, لیکن آپ کو سپریم کورٹ لیے چلتے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک بڑی اہم سماعت ہے, وہاں پہ چلتے ہیں. حیدر وحید صاحب نے, جی ہاں حیدر وحید صاحب کراچی میں. حیدر وحید صاحب فرمائیے یہ کیا کیس ہے؟ اسی طرح کی اگر ڈائریکشن جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے ہونا چاہیے. نہیں, یہ آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ کوڈ آف کنڈکٹ تو پیمرا نے بنایا ہوا ہے نا, وہ تو جو سیٹلائٹ ٹی وی ہے اور کیبل کے ٹی وی آپریٹرز ہیں ان کے لیے ہے وہ. بالکل سر. ایک سیکنڈ آپ کی ذرا وہ بتائیں پریئر کیا ہے آپ مانگتے ہیں عدالت سے؟ پیج 29 پہ ہے نا؟ جی سر. پڑھ دیں سر. سر اس میں اگر ہم دیکھ لیں, ویسے تو یہیں سے میں شروع کروں گا, بٹ واٹ دا پوائنٹ آئی ایم ریئلی ٹرائنگ ٹو ایکسپریس از اونلی سنگولر, کہ جو آرٹیکل 19 ہے سر اس کی اپلیکیبلٹی ایسے تو نہیں ہے کہ آپ ذرا پڑھ دیں نا, آپ اپنی ذرا آپ پڑھ تو دیجیے. یہ لوگ میں اگر آپ, میں نہیں کہہ رہا آپ زیادہ کم کریں, بٹ یہ تو آپ بحث تو نہ کریں نا.
چلیں جی، سپریم کورٹ میں سماعت براہ راست دکھائی جا رہی ہے، تو ہم نے بھی آپ کو جھلک دکھا دی کیا اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے. مزید اپڈیٹس بھی آپ کو حوالے سے دیتے رہیں گے. اچھا، اس سے پہلے فیصل آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ٹیکس وصولی کا جو ہدف بڑھایا گیا ہے، تخمینہ جو لگایا گیا ہے، وہ ان بیچاروں پر نہ آ جائے جو آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی کہ سیلری کلاس. کیونکہ ہمارے یہاں زرعی ٹیکس کے بہت بڑے مسائل ہیں، ہمارے یہاں دکانداروں کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی حکومت میں جو فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ دکاندار جو نہیں دیتے ٹیکس، ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، لیکن اس کے بعد جو کریٹ کیا گیا تھا ہوا، وہ بھی سب کو یاد ہے، وہ تاجر برادری بھی کھڑی ہو گئی. ونڈو نہ ہو کہ اب ملکی معیشت چلانے کے لیے جی اور ملکی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک اور منصوبہ سامنے آیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی نئی اسکیم متعارف کرا دی. یعنی ظاہر ہے اب ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے. تو ریٹیلر اسکیم کے تحت ملک بھر کے 35 لاکھ دکانداروں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. اس اسکیم میں رجسٹریشن کے لیے تاجر دوست کے نام سے ایک ایپ بھی تیار کر لی گئی ہے اور سالانہ آمدن کے مطابق دکانداروں سے ماہانہ بنیادوں پر ٹیکس وصول کیا جائے گا. اگین ہم جس چیز کی بات کر رہے تھے اس کے لیے ایک ایپ تیار کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جی یہ موبائل ایپ جو ہے اس کے ذریعے تاجروں کو رجسٹر کیا جائے گا اور دکانداروں کی آمدن جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی ایف بی آر کو موصول ہوگا. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر صاحب، ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو یہ جو ریٹیلر اسکیم متعارف کرانے کی ایف بی آر کی جو اسکیم ہے، یہ کتنی خوش آئند ہے اور کتنی کارگر یہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ایف بی آر نے ایک دفعہ پھر ایک اسکیم اناؤنس کی ہے جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ریٹیلرز کو کسی طریقے سے ٹیکس میں رجسٹر کرا سکیں اور ان سے جو ٹیکس ہے وہ ریکور کیا جا سکے اس طریقے سے جس میں کوئی آمدنی کا ریلیشن شپ ہو. میرا ذاتی تجربہ اور جو میرا اس کے بارے میں ویو ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ریٹیلر سے کیا ٹیکس ہوگا، کس طرح میکینزم ہوگا. یہ کوشش ہم تقریباً 1992 سے کر رہے ہیں اور پاکستان کی ہر حکومت اس میں ناکام ہوتی رہی ہے. تو اگر صرف یہ خانہ پوری کرنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بھی باقی اسکیموں کی طرح خانہ پوری ہوگی، کیونکہ ریٹیلرز جو شٹر ڈاؤن ہے، ان کا شٹر پاور ہے، وہ ان تمام اسکیموں کو ختم کر دیتے ہیں. میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا تو میں نے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن لی تھی اور میرا ان سے ڈیڈ لاک ہوا تھا. انہوں نے میرے خلاف مظاہرے بھی کیے اور جو کچھ کیا، اور مجھے اس کے بعد عہدہ چھوڑنا پڑا اور میں نے ختم کر دیا تھا. تو یہ میں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ کیا اسکیم ہے. میرے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی ریٹ پاور ہے، کیا گورنمنٹ اس ریٹ پاور کو انفورس کرنا چاہے گی جو ریٹیلرز میں ہے. کیونکہ وہ لوگ جس دن بھی یہ اس کو ریٹ پاور کو انفورس کریں گے، وہ مارکیٹ میکینزم کے تحت دکانیں بند کر دیں گے. فار ایگزامپل اگر بازار بند ہوتا ہے اور دودھ نہیں ملتا یا فار ایگزامپل گوشت نہیں ملتا، تو آپ کے خیال میں کون سی گورنمنٹ ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہو سکے گی؟ یہ ایک پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ آپ کو حل کرنا پڑے گا. باقی اسکیمیں بہت ساری آئی ہیں، 10-12 تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. آپ یہ مینشن کر رہے ہیں کہ پہلے ایسی اسکیمز آتی رہی ہیں. اصل تو پتہ یہ چلے گا جب یہ حکومت اپنی ریٹ بنوا سکے گی اور یہ وصولیاں ایکچولی میں ہو سکیں گی. لیکن شبر صاحب ذرا بتائیے گا، اب ہو سکتا ہے سیریسنس کا اندازہ ہمیں اس سے ہو جائے، آپ کے علم میں تو ہمیں بتائیے گا کہ کن کن شعبوں کو شامل کیا گیا ہے، اور ابھی جو ہمارے سامنے سچویشن آئی اس میں میکینزم کیا سمجھ آ رہا ہے؟ میں تو اس بات سے قائل ہی نہیں ہوں کہ کسی طرح کا فکس ٹیکس ریٹیلر پہ لگایا جائے. ہاں بالکل چھوٹے پہ لگ سکتا ہے، مگر ایک ریٹیلر سونار ہے جو اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح کا فکس ٹیکس لگائیں. مجھے بتائیے کہ کیسے آپ سونار پہ کوئی فکس ٹیکس لگائیں گے؟ برابر میں ایک دکان میں ایک آدمی کوئلہ بیچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کوئلہ بیچ رہا ہے یا سونا بیچ رہا ہے؟ یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ فکس ٹیکس لگا دیں گے، 100 روپے دے دیں، 300 روپے دے دیں، 200 روپے دے دیں. یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں. لیکن شباب کسی نہ کسی طریقے سے تو اب اس اسکیم کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا نا، تاکہ یہ کارگر ثابت ہو. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہمارے آئی ایم ایف سے معاملات ہیں اور اس کا زور ہی اس پہ ہے کہ جی ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. اچھا، پہلی جو سٹیج ہے اس میں یہ
شہروں سے جو ہے کیا جائے گا. اچھا ہم آپ سے شبر صاحب مزید بھی بات کریں گے, لیکن ایک بار پھر آپ کو سپریم کورٹ لیے چلتے ہیں. سماعت اس وقت جاری ہے. ہوا تھا جی ہوا یہ تھا کہ جب یہ پہلے ہماری جو درخواست تھی جس پہ 2 ممبر بینچ نے کوگنیزنس لیا تھا, اس کے بعد یہ 5 ممبر بینچ بتا دی آپ کی ساری بات. اب آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کے بعد جب یہ دوبارہ 3 نمبر بینچ کے 2 نمبر بینچ کے سامنے لگا, 3 ججز کے سامنے, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیر, نام چھوڑ دیجیے نا, اور جسٹس آپ اپنا مسئلہ بتائیں نا. اب ہم باقی باتیں تو میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ جس طرح سے یہ مقدمہ دوسرے بینچ, مقدمہ چھوڑ دیجیے, اب بتائیں آپ کا مسئلہ اس وقت کیا تھا. دیکھیے کریم صاحب سے شروع کریں گے نا. یہ آرڈر آپ کو میں نے بتایا نا, آخری آرڈر اس میں ہے 11/1/2023 کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ساری انکوائریز ختم ہو گئی ہیں, سارے ایکشنز ڈراپ ہو گئے. اگر تو یہ بات ٹھیک ہے, بیکاز وی ڈو ناٹ نو, دیر از آلسو رپورٹ آف FI ہے. اگر تو آپ اس رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں یا ہیں, ایک تو یہ بات ہے ماضی کی حد تک, اور اگر کوئی نیا کاز آف ایکشن آپ کا ہے تو دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اگر کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو اس کے لیے تو بات کی جا سکتی ہے. آپ کی درخواست ذرا پڑھ دیتے ہیں. میرے خیال میں ان کو پڑھنے دیں اٹارنی جنرل کو. ان کی درخواست کیا تھی کورٹ میں 184(3) کی. مائی لارڈ صفحہ نمبر 5 پہ. مائی لارڈ دس از, ذرا تاریخ بھی دیکھیے کون سی تاریخ ہے. دس از 20th of August 2021. جی. And this is, my lord, this was جی. Petition under Article 184(3) of the Constitution. It is humbly submitted as 1. We are practicing journalists, and most of us rely upon journalism as our source of livelihood. 2. Most of us were working in media, television and newspapers but were sacked because we would honestly report the news. These sackings took place on the behest of outsiders. It is an open secret who they are. These persons would not write a letter to submit a formal complaint. They would generally just make a WhatsApp call and threaten the newspaper or the television channel where we were employed that if we were not laid off, there would be serious consequences for the management and that they may even shut down the news channel. Faced with these threats, which have often been carried out, the management of the media houses where we work were left with no option but to sack us. 3. Many a time we took no issue and told them that the founder of the country, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had fought against laws which curtailed media freedom and that he advocated a free media, but we were told that Quaid-e-Azam was dead. چلیں جی, سے پہلے ہم شبر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. وہ تو انہیں کوئی امید نہیں ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا میکانزم کام نہیں کر سکتا, کیونکہ جب دودھ والا دودھ روک دے گا, اس کی سپلائی روک دے گا, گوشت والا روک دے گا, تو پھر مختصر جی یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ نہیں پھر ٹیکس کی طرف وہ آئیں گے. کیا کریں گے؟ چلیں کوئی بات نہیں صدف, یہ ہے نا, اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو ہم ہیں ٹیکس دینے کے لیے. تنخواہ دار تو ہیں, تو وہ بڑھائے جاؤ تنخواہ نہیں ٹیکس. اور اب بنتا ہے بریک. پہلے بات کی الیکشنز کی گہما گہمی اب فائنلی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب لوگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب الیکشن کیمپین بھی شروع ہو گئی ہے. سڑکوں پہ پارٹی پرچم اور پینافلیکسز وہ بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں. کیا کراچی, کیا لاہور, کیا سندھ, کیا پنجاب, ہر جگہ گہما گہمی صدف شروع ہو گئی. اور ظاہر ہے آج 29 جن ہے اور 8 کو الیکشن ہے, تو بس سمجھے اب بس الیکشن ہی ہونے. اور مجھے ایک چیز بتاتے ہوئے بچے بڑے خوش ہوں گے. خیر خوش تو وہ بھی ہوں گے جن کو آفس سے چھٹی مل جاتی ہے. بہت ساری چھٹیاں آ رہی ہیں, ہم نہیں ہوں گے, ہماری جاب ایسی ہے. تو بہت ساری چھٹیاں آنے والی ہیں. ایک تو کشمیر ڈے ہوگی, لوگ اس سے چھٹی مناتے ہیں, لیکن آپ نے کشمیر کو جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں کریں, آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں. پھر جناب آئی گیس 6 تاریخ سے, ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن لوگ گیس اپنے طور پہ لوگوں نے گیس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں کتنی چھٹیاں مل رہی ہیں. لانگ ویکینڈ پلان کر رہے ہیں لوگ. یہ بھی اچھا ہے, لیکن لانگ ویکینڈ ضرور پلان کریں, لیکن جس دن کے حساب سے ہے نا وہ دن آپ نے نکلنا ہے گھر سے, مس نہیں کرنا. کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ آگے 5 سالوں میں سوال کرنے کا کمپلین مت کیجیے گا جی,
کیونکہ آپ نے جسے ووٹ ڈالنا ہے سوچ سمجھ کے ڈالیے گا، لیکن اپنا حق ضرور استعمال کیجیے گا. وی ہیو اے بریکنگ ہیئر آئی گیس. جی بالکل، اور بریکنگ ہے کہ لاہور سے یہ اہم خبر ہے جہاں پہ صنم جاوید کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، اور یہ کہ ان کی جو ہے وہ ATC میں سماعت ہوئی ہے مسلم لیگ پی ٹی آئی کی، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید کی بعد از گرفتاری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. اس حوالے سے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل جی، انسداد دہشت گردی عدالت میں آج مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کے کیس میں صنم جاوید کی جو بعد از گرفتاری درخواست ضمانت ہے اس پر اپنا فیصلہ عدالت نے اناؤنس کر دیا، اور عدالت نے صنم جاوید کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت نے ملزمہ کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا ہے. ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ صنم جاوید کو 6 ماہ بعد نئے مقدمے میں ملوث کیا گیا. صنم جاوید کا مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کو ریاست پر منظم حملہ ہوا. ملک بھر میں تقریباً 1300 FIR درج کی گئی. جیسے جیسے شواہد سامنے آ رہے ہیں ملزمان کو دیگر مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا پروسیکیوٹر کا کہ ملزمہ کو جو ہے اس نے عوام کو فسادات پہ اکسایا، خود بھی پیٹرول بم پھینک کے. اس پورے واقعے میں ملزمہ ملوث ہیں، لہٰذا ان کا جو درخواست ضمانت ہے اسے مسترد کیا جائے. عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض صنم جاوید کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا. تھینک یو سو مچ. تو ایک بار پھر آپ کو سپریم کورٹ لیے چلتے ہیں، یہاں پہ سماعت جو ہے جاری ہے، اور اس میں ایک کمپریہنسو رپورٹ دی جائے گی. کمپریہنسو رپورٹ اس میں دی جائے گی. I want to add something. جی فرمائیے. گزشتہ دنوں جو ہمارے پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کے صدر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر ہیں، ان کی طرف سے آپ ایک چیز تو کر لیں نا، یہ مسئلہ تو حل کریں نا آپ کا. میں اسی پر آؤں گا. میں اسی پر آنے لگا ہوں. نہیں آپ ایک منٹ، یہ اگر آپ کو پتا ہے کس نے کیا ہمیں نام بتا دیں، ہم ان کو کہیں گے اس کی تفتیش کر لیں. مائی لارڈ میں اسی پر آنے لگا ہوں. آ جائیے. میں صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ جو ان کی پریس ریلیز تھی آئی اسٹینڈ بائی اٹ، لیکن یہ جو پٹیشن تھی آئی فیلٹ آئی ایم ٹریپڈ ٹو سائن دس پٹیشن، سو آئی ایم جسٹ ودرائنگ فرام دس پٹیشن. آپ نے جھوٹا ایلیگیشن لگایا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ جھوٹا. نہیں ہم کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ میں اب جا رہا ہوں خدا حافظ. نہیں سوری، یہ بات اگر یا تو بولیے جھوٹا ایلیگیشن تھا، اگر سچا ہے ہم آپ کے بنیادی حقوق آپ کو دلا کر کے چھوڑیں گے. اسد طور صاحب ذرا سن لیجئے، اگر آپ پہ پریشر ہے اس کو وڈرا کرنے کا، ہم نہیں الاؤ کریں گے. نو وے آئی ایم ناٹ. اچھا ہم کریں گے نا، آپ ہمارے پاس لے آئے نا ایک چیز، ہم دیکھیں گے اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹیشن جو سائن ہوئی میری، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اس میں وڈرا کر رہا ہوں. ادروائز آئی اسٹینڈ بائی مائی ایلیگیشن، آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آئی مینشنڈ ان مائی FIR. ہمارا کام چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کرنا چاہیں آپ تشریف رکھ لیں، ہم کام کروا، ہم پھر بھی بنیادی حقوق دلوا کے چھوڑیں گے. اسد صاحب اس میں کوئی فرق ہے؟ جو دونوں آپ ایک سے وڈرا کرتے ہیں دوسرے کے اوپر، دوسرا ہے ہی نا ان کا، وہ تو ایک ہی پہ آپ نے سائن نہیں کیا کہہ رہے نا. یہی بات ہے. سائن از آئی ایم لائک دیٹ ٹائم کچھ اور کہانی تھی جو سائن ہو گیا تھا. بتا دیں وہ بھی کہانی. چلیں جی، اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے اس کیس میں آگے کیا سماعت میں حوال ہوتا ہے. لیکن بیک ٹو آور اسٹوریز، اور ہماری جو آج کی اسٹوری ہے، کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. تو ہم بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. ہمارے ملک میں بے انتہا خوبصورتی ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں جب ہوتا ہے جب باہر کے سے لوگ آتے ہیں، فارنرز آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، اور وہ آ کر بتاتے ہیں جی پاکستان کتنا خوبصورت ہے، یہاں کے کھانے کتنے مزیدار ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان میں جی کتنا اخلاق ہے، اور کتنی وہ آپ کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب آپ ان کے ملک کی تعریف کرتے ہیں. اور پاکستان میں ظاہر ہے یہ وہ نظارے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ لہلہاتے کھیت کھلیان ہوں یا پھر جی فلک بوس پہاڑیاں ہوں. ہمارے جی حسین پاکستان میں ایک تو سارے موسم بھی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے، اور کھانے کی تو میں نے سنا ہے فیصل کے کوئی ویلاگر ہیں اور ان کا تعلق وہ لینڈ سے ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ اب پاکستان سے واپس نہ جائیں. ایسے ہی ہے؟ کیا بات ہے، ایسا بالکل ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ آتے ہیں یہاں پہ اور بلند و بالا پہاڑوں میں جب آپ گرما گرم چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے بعد جب آپ پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے وہ کہتے ہیں کہ
ہمیں پیسے نہیں چاہیے, آپ آئے, آپ کا بہت شکریہ. تو ایسے میں اب یہ یہاں پہ آ گئی ہیں اور ان کا نام ہے گوشیا گیرک. یہ ایک ٹریول بلاگر ہیں اور یہ پولینڈ سے یہاں پہ آئی ہیں. آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ کتنا انجوائے کر رہی ہیں, وچ اگین ریٹریٹس کہ پاکستان کتنا سیف ہے, نہ صرف صرف ٹریولرز کے لیے بلکہ فیمیل ٹریولرز کے لیے بھی اور سولو ٹریولرز کے لیے بھی. تو گوشیا گیرک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور کیونکہ پولینڈ سے ہیں اس لیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. مس گوشیا گیرک, ویتا پانیا گوشیا, Yakshi Smash, yani ke welcome to the show. Yes, and okay. Welcome Goshia. Welcome to Pakistan and to our show. Thank you for and I want to welcoming. Say it in my language, Khush Aamdeed. Shukriya. Oh wow, Zabardast. So, Goshia, how are you finding Pakistan? How are the people? And how long are you traveling now? How many days have you been over here? Oh, I've lived in Pakistan. I moved last year, so here I'm doing my business. So I'm living in Islamabad nowadays, and I found Pakistan as a very beautiful country, rich culture, beautiful people which are very nice to us, especially to tourists, and everything so far my experience are very good. And how long have you been in Pakistan? Like I heard that you know some Urdu words as well. So can you speak in Urdu? میرا نام گوشا ہے, میں پاکستان میں ہوں, میں پولینڈ سے ہوں. I can also say like cholo, jaldi cholo, mujhe coffee pina hai. Very nice. So there is like some words. Yeah, I'm learning Urdu nowadays. That is so brilliant. Very impressive. Very impressive. And okay, so Goshia, which cities have you visited till yet? So far I visited, like, of course, Islamabad, Karachi, Lahore, Sialkot, Bahawalpur, Multan, Gilgit, Faisalabad, Karimabad, Muzaffarabad. So I went Peshawar, yes. Okay. So can you tell me, like, I heard that you want to stay here. So what did happen? And when did you decide that you're not going back? Is it so? Yes, that's true. Okay. I moved to Pakistan last year. Okay. I'm the owner of travel agency, and I'm bringing nowadays European tourists to Pakistan, which I'm finding as a very, very good opportunity to soften the image of Pakistan, to change the view of the Pakistan on European market for European people, which is very important. Now I feel it's like my mission. And it's a growing business. It's going very good. So here, my stay in Pakistan is also very important, not only for my personal development, because I found Pakistan as a country with many great opportunities. I also would like to start other business here, because I'm also a PhD in pharmaceutical science. Wow. Maybe one day I will open a chain of pharmacies here in Pakistan, because it's related to my main profession. So I have many ideas what to do in Pakistan, what to bring to Pakistan, like from Europe, and that's my new way of life. Okay, so Goshia, that means you feel absolutely safe being a female traveler in Pakistan. What message would you like to give to the world? And I want to add one thing more. Please go on. What were your impression about Pakistan earlier when you didn't visit here, when you didn't come over here, and now what has changed over the course of 1 year? Yes, my first impression, of course, what is shown in Western media, that it's not a safe country. Of course, it's not good to travel, for example, alone. But my impression here, of course, changed. When I came here first time, it was 2022, and that was the moment when I've got very good impression of the country. And I realized that the people are very nice, especially to me. And for example, when I'm travel alone, they are always ready to help me. I was traveling between many cities here in Pakistan, by plane, by bus, by cars, and everywhere when I was alone, people were eager to help me if I needed any help. So that was a very great experience, which sometimes you don't even experience in Europe. In Europe, you are more like alone with everything, and here are people who were really very nice to me. And what do you like the most? What about the food?
Do you like our food, and which food do you think must be your favorite? My favorite so far is biryani. I like so much the flavor of biryani and paratha. Also golgappa. I love golgappa and biryani too. And since you have mentioned that you have visited both Karachi and Lahore, please tell us Karachi's biryani is the best. Please go on. Please say it. I was living in Karachi for a few months, so yeah, I can say that. Because there's always been a huge debate between Lahoris and Karachiites whose biryani is the best. So you have decided that Karachi's biryani is the best, right? Yes. Authenticated. Okay, so again, you visited from south of Pakistan to the north of Pakistan. You visited the coastal beach. You visited the northern mountains. Pakistan has got loads of potential. What still Pakistan as a tourism industry, in your view, has to do to engage more and more tourists? Especially, I think it can be some improvement by the government when it's going about the infrastructure, about the hotels, that there can be more and more hotels with better, equipment and the hot water, electricity, infrastructure of the road. So there are like some of these things too which can easier traveling and even stay for European tourists, because in Europe, the people have very high demands. So when they came here, sometimes they are asking me many questions. What about this? What about the hot water? So I think this could be easier for travelers in the future, and especially also safety in the country, like stabilization. So it's also very important for politicians to give a good message, like to not any problems, and the image of the country should be, of course, like there's a stable country, there is safe country. So this is the most important for tourism. A very, very positive message. Garcia, do you want to give some message to the people who still haven't visited Pakistan? Do you have anything in mind to tell them? They should come to Pakistan, and it's very important to change our point of view, to have broaden-minded. And Pakistan gives the best memories. It's my best trip when I came here in 2022. Like mountains were calling me, and I still remember this. And it is something that stays in your mind forever. So Pakistan gives you impression like no other any country in the world. So sweet of you. Thank you so much for coming in our show, and lovely chatting with you, meeting with you. Kya khayal hai? Thank you, shukriya. Thank you so much, shukriya. Shukriya again. शुक्रिया अगेन। तो मुझे अच्छी लगी, अच्छी लगी। आप देखें कि एक साल में इन्होंने सीख ली, तो कितनी ही जबरदस्त और कितनी अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं बाहर से और पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर कर रहे हैं। अब सदफ ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मुल्क को कितना साफ रख सकते हैं, कितना अच्छा रख सकते हैं, ताकि जो हमारी ऑलरेडी ये जो खूबसूरती है वो गहनाए ना बल्कि मजीद जो है वो बेहतर से हमारे यहाँ लोग भी अच्छे हैं, हमारे यहाँ कुदरती नज़ारे सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो हमारे यहाँ जो रोड्स हैं, इन चीज़ों पर काम कर लें, सहूलियात पे काम कर लें, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। यस जी, हाँ जी। अब हम एक ऐसी चीज की तरफ अब जैसे आपने खूबसूरती की बात की है ना, तो बहुत सारे लोग फर्नीचर उनके लिए बहुत खूबसूरती का हामिल होता है, वो बहुत डेकोरेट करते हैं, बड़ा ही ह्यूज किस्म का नक्शो निगार, चनियोटी टाइप, राइट। एक आजकल जो मिनिमलिस्ट फैशन है ना, जिसमें जी कम छोटा जगह पे जी आपका घर छोटा है, हल्का फुल्का है, उस पर ज्यादा नक्शो निगार नहीं बने हुए, तो वो कैसे फर्नीचर मिल सकता है? वो जैसे पाकिस्तान में बहुत आला क्वालिटी की लकड़ियां मिलती हैं, जिसमें बर्मा टीक है, उसी में से एक बेत की लकड़ी भी है। वो बचपन में ना हमारे क्या कहता है कि बेत की लकड़ियों से मार बड़ी पड़ती थी, तो देखें ये बिल्कुल वो वाली बात नहीं है और ना हम इसको प्रमोट करते, लेकिन बेत की लकड़ी से सिर्फ छड़ी नहीं बनती है, फर्नीचर भी बनता है। और रोआ फातिमा बनाएंगी कि वो कैसे बनता है। और अगर हमारे जो जितने मौलिम धूम लगता है, वरना तो लोग इतनी सारी चीजें रूम में भर देते हैं, आपको चलने फिरने की जगह ही घुटन सी महसूस होती है। खैर घुटन महसूस होती है। और खूबसूरती की आपने बात की है, मत याद दिलाए, मुझे जो चीज याद आ गई है वो जब आप कराची की, आई थिंक हमारे मुल्क भर में ओवरऑल ये सिचुएशन, लेकिन कराची में ज्यादा है। यहाँ की जो दीवारें हैं, अगर आप उन्हें देखना शुरू कर दें ना गुजरते हुए, पता नहीं महबूब कदमों में और कौन कौन से
मतलब कमजोर जिस्म को मोटा बनाएं, अगर मोटा है जिस्म आपका तो उसको पतला बना लें। महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, रुकावटें खत्म हो जाएंगी, बंदिशें दूर हो जाएंगी, रोजगार बढ़ जाएगा, ये आपको इश्तिहार मिलेंगे। ये आपको इश्तिहार मिलेंगे। वैसे दुनिया से इसका मुकाबला करें तो आपको इतनी अच्छी ग्राफिटीज, आप भी आवाज आ जाएगी सदफ, इतनी जबरदस्त ग्राफिटीज मिलती हैं, इतने अच्छे नक्शो निगार मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सॉरी टू यूज द वर्ड नक्शो निगार नहीं, हिटकार मिलते हैं, सियासी नारे भी मिलते हैं, दर्ज होते हैं और बड़ी बदतहजीबी के साथ वो दर्ज किए होते हैं। क्योंकि बारिश होती है तो वो सियासी नारे आपस में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो जो हकीम का इश्तिहार और सियासी नारे आपस में मिक्स होते हैं, वो एक ऐसी चीज बनती है जो शायद हम कह ना पाए। लेकिन अब हमने ही इनिशिएटिव लेना है और हम में से ही लोगों ने उठना है और हम में से ही एक लोग तो कुछ और ही मंजर है। ये इतना खूबसूरत मंजर है, आप देखें, इतना जबरदस्त है कि इन्होंने मैंग्रोव्स भी पेंट किए हुए हैं, इन्होंने ग्रीनरी भी पेंट की हुई है, ये मोर भी सामने आ गया है। नवाब शाह के आर्टिस्ट हैं और इनका नाम है सारंग सिंधु। इन्होंने सिंध की दीवारों को खूबसूरत बनाने का मिशन बना लिया है और इसमें आप देखें तस्वीरें भी हैं। अच्छा, ब्रिज को भी इन्होंने किया हुआ है, ये ब्रिज को इन्होंने पूरा अजरकाइज कर दिया है। क्या जबरदस्त बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सारंग भाई। सारंग साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारंग साहब, आओ तो आके भली कार चमड़ता शो में खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जो थोड़ा है तो मेहरबानी। अच्छा सारंग भाई, ये बताइए कि ये आपको ख्याल कब से आया भाई कि ये मेरा शहर है, मेरा मुल्क है, दीवारें मेरी हैं, तो इन दीवारों को जो है वो मैं अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ? सर, ये मैं 2005 में फाइनल किया था फाइन आर्ट्स में सिंध यूनिवर्सिटी से। तो जब मैं शहर आया तो मुझे लगा कि जरूरत है यहाँ पे वॉल्स पे काम करने की। तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, उनसे मिला मैं, तो मुझे तकरीबन 15 साल हुए काम करते हुए वॉल पेंटिंग का। मैंने तकरीबन सारी सिंध में काम किया है और मुल्तान में काम किया है मैंने। अच्छा, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो आपने सिर्फ रैंडम ये कोई आर्ट वर्क नहीं है, बकायदा खूबसूरत शायरी इसमें बनाई गई है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सचल सरमद का कलाम है, तो ये आपने प्लानिंग के साथ किया और ये तो बहुत ज्यादा काम लग रहा है। ये तने तना आप ही कर रहे हैं, आपकी कोई टीम भी है? जी, असल में मैं स्टार्ट जो किया था मैं अकेला था, फिर मेरी टीम बनती गई। अभी मेरे साथ 5-8 बंदे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। फहीम है, राही है, आसिफ है, कुछ और दोस्त हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ काम करते हैं। तो मैं जब वॉल्स को देखता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे क्या बनाना चाहिए और हर शहर के हिसाब से पेंटिंग करता हूँ ना। जैसे हम चले गए मिट्टी में, थरपारकर में, तो वहाँ का डिजर्ट बना लिया, वहाँ का कल्चर बना लिया। नवाबशाह में अगर किसी यूनिवर्सिटी के बाहर काम करना है तो वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से काम कर दिया हमने। जहाँ कोई रोड है जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है तो वहाँ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी लिख ली, सचल सरमद की शायरी लिख ली हमने, इंसानियत के लिए कोटेशन लिख लिए, अच्छे एजुकेशन के लिख लिए। कराची में क्या लिखा है बताइए? यहाँ तो जो दीवारों पे पहले इश्तिहारात दर्ज थे उसको हटा के क्या आपने यहाँ पे मेंशन किया? जी, आपने देखा होगा आफ्टर बिफोर की जो पिक्स हैं उसमें देखेंगे इश्तिहार लगे हुए हैं, फिर हमने हटा दिए, उसको बहुत खूबसूरत बना दिया हमने। तो मेरा एक एम है हमारे शहरों में ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, लोग देखें और लोग पसंद भी करते हैं इस चीज को। लोग इश्तिहारों को पसंद नहीं करते, ये आप लैंडस्केप देख रहे हैं, कैलीग्राफी देख रहे हैं, पेंटिंग को पसंद करते हैं लोग, कलर्स को पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम का जमाना है, लोग चाहते हैं इंस्टाग्रामेबल प्लेस हो, यानी जहाँ पे जाके उसके पीछे वो अच्छी से बैकड्रॉप हो, तस्वीर खींची जाए। एक चीज सारंग मुझे और बताइएगा, वो ये है कि हमारे यहाँ गैर कानूनी काम से तो रोका नहीं जाता, लेकिन जब आप कोई कानूनी काम या अच्छा काम करने लगते हैं तो फौरन से जी आ जाते हैं, आप कैसे यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं, ये इलाका आप कैसे जहाँ पर आप जी अपना वर्क कर सकते हैं। तो आपको कभी इस तरह के हर्डल का सामना हुआ? जी, वो होता रहता है अक्सर शहरों में ना। फिर हम बता देते हैं, अक्सर पुलिस वाले भी आते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, क्यों लिख रहे हो आप, तो फिर हम बता देते हैं कि फिलहाल बंदे ने हमें बोला हुआ है, कोई गवर्नमेंट का काम है उसका नाम लेते हैं, या कोई जो बुलाता है हमें उसका नाम लेते हैं, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। वैसे मुझे ये बात बहुत बुरी भी लगती है कि जब इश्तिहार लिखते हैं, हकीम लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं तो वो लिख के चले जाते हैं, लेकिन हम जब अच्छा काम करते हैं तो फिर पूछने आ जाते हैं। और सारंग भाई, इसमें आपकी हुकूमती पजीराई कितनी है, ये बताइए। मैं फैसल भाई आपकी बात समझा नहीं। आपकी इसमें हुकूमत मदद कितनी करती है या आप खुद ही सारा काम करते हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। अब ये है कि ये
छोटा सा काम है, मैं खुद चला जाता हूँ, मिन्नतें करता हूँ। मिसाल कोई डिप्टी कमिश्नर है, उसको बोलता हूँ सर छोटा सा बजट चाहिए, उसमें मुझे मटेरियल लेना है, मैं शहर को खूबसूरत बनाऊंगा, फिर वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट इसके लिए मखसूस एक बजट रखे। मैं नहीं, लेकिन सिंध में बहुत हर शहर में एक आर्टिस्ट मौजूद है ना, आप उससे काम लें वॉल पेंटिंग का, आप हमें बुलाएं, हम आपको आइडियाज देंगे। आप जब इतने पैसे खर्च करते हैं अरबों रुपए, तो अगर आपने 10-20 लाख रुपए अगर रख लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए कि आपकी शहर की जो वॉल्स हैं वो बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, तो मैं गुजारिश करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि वो हमें सपोर्ट करे, हम अपने शहरों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सारंग सिंधु, और आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसी तरीके से काम करते रहें। आई होप कि जिस तरीके से अब इसको पजीराई मिल रही है सरकारी सतह पर भी इसको टेक ओवर किया जाएगा, इन द सेंस कि इनकी हेल्प की जाएगी। तो ब्रेक लेते हैं, और ये वॉल आर्ट की ही सूरत में ब्रेक लेते हैं। महबूबा कदमों में तावीज पढ़ने के बाद मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त एक बहुत ही हाई लेवल की विजिट है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे, और अब वो दफ्तर खारजा पहुंचे हैं। और जब वो पहुंचे थे तो एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने नूर खान एयरबेस पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया था। और न सिर्फ वो यहाँ पे मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे, वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से भी उनकी मुलाकात होगी, वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से भी वो मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा वो पहुंचे हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो कि सालों पे मुहित हैं और बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन पिछले एक महीने में कुछ सर्द गर्म रहा है। खासतौर पे जो सरहदी इलाके हैं वहां पे कुछ जो है वो हालात काफी मखदूश रहे। अभी जो रिसेंट जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर जी बलूचिस्तान के एरिया में किया गया था अटैक, उसके बाद हमने देखा था काफी ज्यादा, फिर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया था, रिटेलिएट किया था, और सबसे पहले हमने सिफारती तौर पे डिप्लोमेटिकली मामला हल करने की कोशिश की। उसके बाद हमने कहते ना जवाब देना बनता था, अदरवाइज तो ईरान की जानिब से हमें कोई ऐसी वाइब्स उस वक्त नहीं आ रही। बट आज की ये जो मीटिंग है दैट कुड बी अ पॉजिटिव मीटिंग इन द सेंस कि जो पिछले दिनों माहौल रहा उसको जाहिर है एक ये बड़ा आइस ब्रेकर साबित होगा। बिल्कुल, और क्योंकि दोनों ब्रादर ममालिक हैं, दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, तो जरूरी था ये कि ये हाई लेवल मीटिंग जरूर हो। और अब ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जो कि पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे, वो पहुंच गए वजारत खारजा के दफ्तर। चलिए जी, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारा जो टॉपिक है उस पर बढ़ने से पहले आपको अपडेट दे दें, खबर है हमारे पास, और वो ये है कि पुलिस ने सनम जावेद को थाना शादमान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई रहनुमा है सनम जावेद, और इनको शादमान थाने मुंतकिल किया जाएगा। बाबर खान अपडेट कीजिए। देखिए, तरीके इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद, जिनकी अब से कुछ देर कबल दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख कुछ मुचलके के एवज उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, उनको दोबारा पुलिस ने एक शादमान के एक मुकदमा 768 में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने दीगर जो इनके कारकुन है उनके हमरा थाना पर हल्ला बोला था, और उनको अब गिरफ्तार दहशतगर्दी का ये भी मुकदमा है जिनमें इनको गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद को क्योंकि अभी तो वो जेल में ही है, जेल में उनके मुचलके जाने थे जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन होनी थी, लेकिन जेल हुकाम को ये मतलब कर दिया गया कि अभी इनकी रिहाई ना की जाए क्योंकि उन्हें वो एक और मुकदमा में मुलव्वस है, शादमान के मुकदमा में। अब उनकी तफ्तीश होगी, जिसके बाद देखा जाएगा कि अब शादमान जो मुकदमा है उसमें उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो केस है मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम आपकी सेहत आमा से मुतालिक कोई ना कोई रोजाना की बुनियाद पे कोई टॉपिक लेके आते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जी, क्योंकि खुश्क सर्दी है और काफी तवील अरसे से हम ये देख रहे हैं खुश्क सर्दी की लहर है, और जिसकी वजह से उर्दू में से कहते हैं जी खुन्नाक और डिफ्थेरिया जिसे कहा जाता है, इसके फैलने का खदशा जाहिर है कर दिया गया है। और एडवाइजरी महकमा सेहत ने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इससे बचाव के लिए एहतियात लाजमी है, क्योंकि ये एक दूसरे में फैलता है और इसके फैलाव का रिस्क भी बढ़ रहा है। तो ये जी खास तौर पे ऐसी बीमारी है जिसका जरसूमा मरीज को छूने, खांसने और छींकने से फैलता है। इसकी वैक्सीन भी आई थिंक दस्तयाब है अगर इसका कोर्स करा लिया जाए। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं, कितना खतरनाक है, कितना कंटेजियस है, और
کیوں ہوتا ہے یہ, اس پہ ویدر کا کتنا عمل دخل ہے, اس پہ ہم بات کریں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر سیف الحمید صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلا ہی سوال یہ کہ کتنا یہ خطرناک ہے, کتنا ہیزرڈس ہے, کیا اس کی علامات ہیں, اور اس وقت شہر کراچی میں اگر بالعموم بات کی جائے تو کیا اس کا ریشیو ہوگا؟ سردیوں میں عموماً جو دیکھا جاتا ہے کہ خشک کھانسی ہو جاتی ہے, سائنسز کے انفیکشنز ہوتے ہیں, بلغم نکل رہا ہوتا ہے. جو خناق کا آپ نے لفظ یوز کرا ہے یہ ایک اسپیسیفک بیکٹیریل انفیکشن ہے, کیونکہ انفیکشنز آپ کے وائرسز کے بھی ہو سکتے ہیں, فنگس کے بھی ہو سکتے ہیں. خناق ڈفتھیریا کو کہتے ہیں. ڈفتھیریا ایک کارنی بیکٹیریم ہوتا ہے. اس کے جو ہے جب یہ گلے میں لگتا ہے تو 1-2 دن بعد انوکولیشن کے بعد جو ہے ایک میمبرین بن جاتی ہے ٹونسلز پہ, اور آپ کو کھانسی, بخار, بہت شدید طبیعت خراب ہوتی ہے. اچھا, بخار بھی ہوتا ہے؟ بخار بھی ہوتا ہے, بیکاز بیکٹیریل انفیکشن ہے. بخار اس میں ذرا 102-103 رادر دین وائرل 101-100 والا نہیں ہوگا, تو ذرا زیادہ بخار ہوگا. اچھا, اس ڈفتھیریا ہے, میمبرین ہے ٹونسل پہ, تو آپ کو اس کا جو ہے بہت کوشش ہونا ہے. یہ عموماً بچوں میں پایا جاتا ہے. اس کی ویکسینیشن بھی بہت کامنلی اویلیبل ہے. DPT ویکسین کہتے ہیں, ڈفتھیریا, پرٹوسز اینڈ ٹیٹنس. سو دس از ویری کامنلی اویلیبل. روٹین ویکسینیشن پروگرامس کا بھی حصہ ہے. بٹ سم ٹائمز somebody can be a carrier as well. سو کوئی انویکسینیٹڈ چائلڈ ہے, ہونے کے باوجود بھی کیریئر ہو سکتا ہے. کیریئر ہو سکتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جو کیریئر ہیں دیٹس ناٹ دیٹ کنٹیجیس, کیونکہ آپ کی اتنی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, تو دیٹس ناٹ دا پرابلم. دا پرابلم از کہ یہ جو میمبرین ہوتی ہے, جو میمبرینس ٹونسلائٹس اس کو کہتے ہیں, یہ اور بیماریوں میں بھی ہوتی ہے. جس طرح ایپسٹین بار وائرس جو ایک وائرل انفیکشن ہے آف ایک اسپیسیفک, اس میں بھی یہ ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اے وائرل انفیکشن. ٹھیک ہے, وہ ہفتے 10 دن میں پیناڈول یا کوئی بھی آپ اینٹی انفلیمیٹری لیں, بخار کی دوائی, وہ صحیح ہو جائے گا. تو ویدر سے اس کا ہے تعلق؟ ویدر میں آبویسلی کھانسی بخار زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی وینٹیلیشن, پنکھے, کھڑکیاں کم کھلتی ہیں, تو پھر یہ ذرا پھیلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وائرس کے اس کے میمبرینس ہوتا ہے. جو ڈائبٹک ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں ان میں جو کینڈیڈیاسس یا فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے, وہ بھی میمبرینس ٹونسلائٹس کاز کر سکتا ہے. تو جب بھی آپ کو ایک وائٹ جھلی سی اپنے گلے کے پیچھے لگے, اچھا, تو آپ نے, یا وائٹ میمبرین آپ کو گلے کے پیچھے لگے, تو آپ نے یو نیڈ ٹو کنسلٹ, get it properly investigated with a throat swab کہ اس میں کیا ہے. تھروٹ سواب میں پتہ لگے گا کہ کارنی بیکٹیریا میں جاپنیز لیٹر اپیئرنس, چائنیز لیٹر اپیئرنس, فنگائے ہیں اس کی اسپیسیفک اپیئرنس ہوتی ہے, ایپسٹین بار ہے, تو وہ وائرل انفیکشن خود ہی صحیح ہو جائے گا. کس ایج گروپ کو زیادہ متاثر کر رہا ہے یہ جو ہے ان ویکسینیٹڈ چلڈرن. ٹھیک ہے, سو ویکسینیشنز آر ویری امپورٹنٹ. ایلڈرلی پیپل جن کی امیون سسٹم ذرا کمپرومائز ہو جائیں ان کو. سو ویئرنگ اے فیس ماسک, ڈراپلیٹ انفیکشنز ہوتے ہیں, سمپل فیس ماسک اور اینی بیریئر پروٹیکشن. ہاؤس ہولڈ آئٹمز جس طرح پانی کا گلاس, یہ وہ ذرا آپ نے کلین رکھنا ہے اور آئسولیٹ کرنا ہے. اور امیڈیٹلی اگر خناق ہے تو اس کا ٹاکسن ہوتا ہے, اس کی اینٹی ٹاکسن لگتی ہے, اور اس کا جو ہے آپ کا اینٹی بایوٹک لگتی ہے تاکہ وہ بیکٹیریا کل آف ہو جائے. ریتھروسن, سمپل تھنگس کین ڈو دا ٹرک. اچھا, ایک چیز جو کہ آج کل بھی بڑا کامن ہے وہ یہ کہ آج کل کے موسم میں کھانسی نزلہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ گلا بیٹھ جاتا ہے, آواز بیٹھ جاتی ہے. تو یہ کیا فینومینن ہے, اور اس کو نا بہت سے لوگ سیریس نہیں لیتے ہوم ریمیڈی کر کے کہ جی 1-2 دن میں تو نکل جائے گا, تو وہ کتنا ہیزرڈس ہو سکتا ہے ان دا لانگر رن؟ ہاں, کیونکہ سردیوں میں آبویسلی اسموک کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. ایز یو بین ڈوئنگ دا شوز, آپ کو ایئر کوالٹی انڈیکس وغیرہ کا پتہ لگتا رہتا ہوگا کہ سم ٹائم گوز ریئلی بیڈ. تو اس وقت جو ہے ویئر اے ماسک. اگر نزلہ کھانسی زکام ہو جائے, اٹ شوڈ کلیئر آؤٹ. ٹیک اسٹیم, ریگولر یہ بھاپ لیں اور 1-2 لونگ ڈال لیں اس میں تاکہ ذرا اٹ بیکمز کنجیشن ختم ہو. اینڈ سمپل ریمیڈیز لائک دیٹ کین ڈو اٹ. کیونکہ اپنی آپ سائنس ہیلتھ کو صحیح رکھیں گے تو یہ بلغم وغیرہ جو ہوتا ہے, ایک اینٹی ہسٹامین کوئی بھی لے لیں, تو اوور دا کاؤنٹر میڈیسن شوڈ ڈو دا ٹریک. ڈونٹ لیٹ اٹ لنگر فار مور دین 3 days. یہ بگڑ رہا ہے, اس کے کیا سائنز ہوتے ہیں؟ یہ جب یہ خناق اگر خدا نخواستہ ہو جائے اور پرومپٹ ٹریٹمنٹ نہ دیے جائیں تو آپ کو کارڈیاک, رینل
نیورولوجیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں. نیورولوجک تو کڈنی فیلئر, ہارٹ فیلئر, نیورولوجیکل کمپرومائز ہو سکتا ہے. سو پرومپٹ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. اگر وائٹش میمبرین آپ کے ٹونسلس پہ ہے, آپ ضرور کھانسی کے ساتھ, بخار کے ساتھ ہے, اٹس ناٹ کہ آپ کا جو ہے یہ جو شاندے سے چلا جانے والا وہ ہے. سو جسٹ کوئی بھی بیماری ایک ہفتے سے زیادہ اگر وہ آپ کو ہے تو آپ کو چاہیے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ. جی, تھینک یو اینڈ ٹیک ریگولر میجرز لائک اسٹیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, واٹ از نیکسٹ؟ نیکسٹ یہ کہ ہم نے ابھی ڈفتھیریا کی بات کی ہے, لیکن جان کہاں چھوٹتی ہے بیماریوں سے. اب جو ہے وہ نیموریا کے جو علامات ہیں وہ پنجاب میں جو ہے اس وقت وہ کافی زیادہ اس کا آؤٹ بریک دیکھا جا رہا ہے, اور ویدر کا اس پہ بھی بہت امپیکٹ ہے. پلس یہ جیسے کہ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ کتنا زیادہ یہ ہیزرڈس ہے, تو یہ اتنا زیادہ خراب وہاں پہ کیس ہو چکا ہے کہ اب 800 سے زیادہ نئے کیسز اس میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ 18 بچوں کی زندگیاں جو ہے وہ بھی اس بیماری سے. تو ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے, اس کو قابو میں کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کیا اسٹیپ لے رہی ہے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. حسن بتائیے گا, یہ کافی دن سے ہم بتا رہے ہیں کہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, 870 نئے کیسز صوبے میں رپورٹ ہوئے, تو کیا اسٹیپ لیے گئے ابھی تک؟ جی گڈ مارننگ صدف. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ افسوسناک کہ ایک ہی دن میں صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور وہ اس طرح ہے کہ گزشتہ ابھی 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ آج تو کیسز کم سامنے آئے ہیں, لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ 18 بچے دم توڑ گئے ہیں صرف نمونیا کی وجہ سے پنجاب بھر میں, جن کا 3 کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے. اور زیادہ تر جو گراف کے مطابق بچے ہیں وہ 1 سے 4 ماہ کے بچے ہیں, جو کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ نیو بورن بیبیز ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں نمونیا سے, اور جو 1 سے 4 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ کم افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کی بھی ڈیتھ سامنے آ رہی ہے. تو اس صورتحال کے پیش نظر محکمہ صحت پنجاب نے جو مختلف ہسپتال ہیں وہاں پر الرٹ جاری کر دیا, اور وہاں پر اسپیشل نمونیا وارڈز بنائے ہوئے ہیں جہاں بچوں کو ایڈمٹ کیا ہوا ہے, اور ہر طرح کا کوئی بھی سمٹم سامنے آئے ان کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا جائے. اور اس صورتحال کے پیش نظر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہر طرح کی گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ کسی بچے میں کوئی سمٹمز نظر آئے ان کا بیسٹ ٹریٹمنٹ یا بیسٹ علاج ان کو سامنے لایا جائے. جی حسن حفیظ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حسن بہت شکریہ. تو جو صورتحال ہے پنجاب میں وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے, اور جیسے کہ ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے کہ 8 بچے جو ہیں وہ جہاں باق ہو گئے ہیں, 250 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ایسے میں الرٹ جو ہے وہ پورا جاری ہو چکا ہے. تو آپ لوگ بھی جو اس وقت ہیں خاص طور پہ پنجاب میں لے سکتے ہیں. بالکل, اور کیا زبردست ہے جی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینے کا بھی وقت آ گیا ہے, اور دعا کرتے ہیں جی اپنی منزل پہ پہنچیں جہاز. اللہ حافظ.